नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सलाम पर आप सबका इस्तकबाल है। एक नई सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर खिदमत है आपका महबूब प्रोग्राम राह नजात लेकर। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर, फाउंडर एंड डायरेक्टर रूहानी मरकज सहारनपुर जनाब मजाजुल हक साहब। आइए मिलकर खुश आमदीद कहते हैं। पुरतपा खैर मक़दम है मजाज साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और नाज़रीन आप सबका भी खैर मक़दम है। एक बार फिर आपको शामिल कर रहे हैं आज के मौजू की जानिब बढ़ते हुए। आज का जो मौजू है वो है ज़कात के मसारिफ और इनका सही इस्तेमाल। नाज़रीन हम देखते हैं कि इंसान की जो ज़िंदगी है उसका बुनियादी मकसद अल्लाह ताला की खुशनुदी है, उसकी रज़ा का हुसूल है और कुर्ब इलाही की जो ख्वाहिश है ये हर बंदे मोमिन के दिल में होती है। अल्लाह ताला की खुशनुदी, अल्लाह की रज़ा या अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के मुख्तलिफ तरीक़े हैं और उनमें सबसे अहम तरीक़ा जो है वो है अल्लाह ताला की इबादत। फिर उसके बंदों के साथ जो है वो हुस्न सलूक का मुज़ाहरा। तो जब हम अल्लाह की इबादत की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ इबादतें ऐसी हैं जैसे नमाज है और रोज़ा है जिनमें जिस्मानी मुशक्क़त दरकार होती है, जिनका ताल्लुक़ इन्हें हम जिस्मानी इबादत कह सकते हैं। कुछ इबादतें ऐसी हैं जिनमें माल सर्फ होता है जैसे हज है या फिर ज़कात है और ये साहिब इस्तिताअत लोगों पर फ़र्ज़ है या वाजिब है। तो जब हम ज़कात की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि साबिक़ा उम्मतों में भी इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की मुख्तलिफ़ सूरतें थीं और उस वक्त इसे सदक़े के तौर पर लिया जाता था। बाज़ाब्ता तौर पर ज़कात का नाम उस वक्त नहीं था। उम्मत मुस्लिमा में भी जब हम देखते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में थे तो इन्फ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की जो सूरतें थीं उनमें ये सदक़ा व खैरात के नाम से ही मौसूम था। लेकिन ज़कात बहैसियत एक मुआशी निज़ाम के तौर पर इसकी दाग़बेल पड़ती है मदीना में, मदीना मुनव्वरा में जब इस्लामी रियासत बाज़ाब्ता तौर पर वजूद में आती है तो मुआशी तौर पर जो निज़ाम कायम होता है उसे ज़कात के नाम से मौसूम किया गया है। इसकी जो नाफिला सूरत है वो सदक़ा व खैरात है, लेकिन जो फ़र्ज़ की गई है वो ज़कात है। तो ज़कात का मकसद है इंसान के माल का तज़किया। जिस तरह गन्ने का जब रस तैयार किया जाता है, पकाया जाता है शक्कर या गुड़ बनाने के लिए, तो हम देखते हैं कि उसके ऊपर झाग सी चीज़ एक आ जाती है, उस झाग को हटा दिया जाता है ताकि ये शक्कर या गुड़ जो तैयार हो रहा है वो साल भर महफूज रह सके। इसी तरह इंसान का जो माल है उसे पाक साफ करने के लिए मजाज साहब अल्लाह ताला ने ज़कात का निज़ाम कायम किया है या ज़कात के बारे में फ़र्ज़ियत हुई है। तो ये ज़कात इंसान के माल को किस तरह पाक करता है और क्या ये ज़रूरी है? हम देखते हैं कि हमारे समाज में बड़ी तादाद में लोग रमज़ान मुबारक में ज़कात निकालते हैं, तो इसे एक महीने के साथ ही वाबस्ता कर दिया जाए या साल में जब अल्लाह ताला वुसअत दे ज़कात अदा कर देनी चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। असल में आपके सवाल में 2-3 सवाल आ गए। उसमें सबसे पहले मैं वज़ाहत कर दूं कि जो ज़कात लफ्ज़ है ये तज़किया से बना है, मतलब सफाई। जैसे बदन की ज़कात रोज़ा है, इसी तरह से माल की जो सदक़ात हैं, ज़कात है, सफाई है, वो ज़कात के ज़रिए ये अमीरों के माल में उनकी गंदगी कहलाती है। जो लोग अपनी ज़कात पूरी नहीं देते वो एक हिसाब से अपनी गंदगी खा रहे हैं, लेकिन ये गरीबों के लिए जो मुस्तहिक़ लोग हैं उनके लिए अल्लाह का तोहफ़ा है। उनके लिए गंदगी नहीं है, उनके लिए तो अल्लाह का एक तोहफ़ा है जो उन्होंने अमीरों के मालों में रखा है कि ताकि अमीरों के माल पाक हो जाएं। युज़क्की से निकला है, युज़क्की से पाक करना। एक इसका सबसे बड़ी वजाहत ये मैं कर दूं कि ये सिर्फ हलाल माल को पाक करती है, नापाक माल को पाक नहीं करती। नापाक माल तो इस्लाम में है ही नहीं। दूसरे इसका ज़कात का मायना जो है वो फर्ब करना होता है, मोटा करना। ये अमीरों से ली जाएगी, मुसलमान अमीरों से, और गरीब मुसलमानों में बांटी जाएगी। ये ना गैर मुस्लिमों से ली जा सकती है ना उन्हें दी जा सकती है, क्योंकि एक अहम तरीन फ़र्ज है, सुतून है जो इस्लाम के 5 सुतून है, उनमें से एक सुतून ये भी है। तो इसलिए ज़कात का जो मीनिंग है दूसरा फर्बे करना। फर्बे से मुराद ये है कि जो गरीब मुसलमान जो डाउन टू अर्थ हैं बिल्कुल, वो उन लोगों को उठाना, उभारना, उन्हें हैंड टू माउथ करना, मतलब उन्हें अपने लेवल पे लेके आना जिससे कि वो हिकारत की नज़र से ना देखे जाएं, बल्कि वो हैंड टू माउथ हो जाए और अपना काम करें। आज तो असल में इसका मिसयूज बहुत ज़्यादा हो रहा है। जो मुस्तहिक़ लोग हैं उन तक माल पहुंचता ही नहीं। कुरान में तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो एक सूरह क़सस है 26 नंबर सूरत, उसकी 183 नंबर आयत में कहा है कि जो अगर किसी का हक पूरा ना दे वो जालिम है, मतलब जुल्म से ताबीर किया है। तो मैं देखता हूँ मुआशरे में
جتنا بھی ہمارے پاس زکوٰۃ کا نظام ہے 70% اس کا لگ بھگ مس یوز ہے، بہت کم لوگوں تک کیونکہ بہت سارے لوگ تو دیتے ہی نہیں، جو دیتے ہیں وہ پوری نہیں دیتے، جو پوری حساب لگا کے دیتے ہیں وہ صحیح جگہ نہیں دیتے۔ یہاں پر رکوں گی مجاز صاحب، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ پوری نہیں دیتے، یعنی حساب کتاب باضابطہ کیلکولیشن ہونا چاہیے، آپ کے پاس کتنا سونا ہے، آپ کے پاس کتنا پیسہ ہے، یا وہ لگانی زمین اس کا تو جیسے ہے کہ اس میں عشر وغیرہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے پاس نصاب کتنا ہے اس کو باضابطہ آپ کیلکولیٹ کریں اور پھر زکوٰۃ نکالیں، یہ کتنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے کچھ حساب سے اندازے سے دے دیا تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، کیا زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ نہیں، اصل میں زکوٰۃ جو ہے نا، دیکھیے آپ یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سب سے پہلے تو جو یوز ہے نا صحیح، وہ لوگوں کے لیے چیزیں مہیا کرانا، انہیں فروے کرنا، ڈیولپمنٹ کے لیے استعمال ہونی چاہیے، جو غریب مسلمان ہیں ان کے ڈیولپمنٹ کے لیے۔ اب جو آپ کا سوال ہے کہ کیا سوال کیا تھا آپ نے؟ میں نے سوال کیا اور اسی سوال میں ایک سوال اور ذہن میں آ گیا، جیسے کسی شخص کے پاس کوئی آیا کہ بھئی میرے بچی کی شادی ہے، اسے 10,000 5,000 کچھ بھی رقم ابھی دے دی، پھر کوئی اور ضرورت مند آیا کہ مجھے کچھ اور کام ہے، اسے بھی کچھ رقم دے دی، تو جب حساب کتاب نہیں رہتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے ابھی اسے دے دیا، ابھی اسے دے دیا، تو یہ سب زکوٰۃ میں جمع ہوتی جا رہی ہے، زکوٰۃ کے مد میں صرف کر رہا ہوں، اور باضابطہ طور پر کوئی حساب کتاب نہیں رہتا، تو کیا یہ زکوٰۃ ادا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ تو اصل میں بات یہ ہے نا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں کہ 2.5% ہے تمہارے مال میں، تو پھر حساب رکھنا ضروری ہو گیا پرسنٹیج کا۔ اس کے بعد حضور نے کہا کہ تمہارے مالوں میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی لوگ ہیں، 2.5% کا تو حساب رکھیں، یا پھر ایسا ہو کہ اندازہ ہو کہ 5%، 10%، 20% ہم جتنا مرضی خرچ کر رہے ہیں، پھر حساب کی ضرورت نہیں آتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ تو یہ تھا کہ وہ زکوٰۃ ان پہ واجب ہی نہیں ہوئی، کبھی اتنا مال ہی نہیں رکھا۔ تو جہاں اس طرح کا مزاج ہو جیسے حضور کا تھا صرف بانٹنے کا، تو وہاں تو ضرورت ہی نہیں حساب رکھنے کی۔ آپ یہ دیکھیں، آپ تو سارے ہی بانٹ دیتے تھے۔ تو لیکن جو آپ کا سوال ہے وہ تو قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت، اس میں 8 مدیں اللہ نے بیان کی ہیں زکوٰۃ کی۔ یہ مال زکوٰۃ کا صرف انہی مدوں میں خرچ ہونا چاہیے۔ وہ میں اگر آپ اجازت دیں تو وہ 8 مدیں میں گنوا دوں ہلکے طور پہ، جس سے کہ ناظرین کو پتہ لگ جائے کہ ہماری وہ 8 مدیں کیا ہیں، اور کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم مال جو ہے اپنا زکوٰۃ کا وہ غلط جگہ تو نہیں دے رہے، کیونکہ زکوٰۃ کو اسی آیت میں آخر میں کہا ہے کہ یہ تمہارے اوپر فرض ہے، اور جو چیز فرض ہوتی ہے اسے صحیح جگہ لگانا ہماری ذمہ داری ہوتی ہے۔ اگر وہ صحیح جگہ نہیں لگ رہی تو آپ کی ادا نہیں ہو رہی، اگر آپ کی ادا نہیں ہو رہی تو آپ کو اللہ کے یہاں اس فرضیت کا حساب دینا ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی جو مد ہے قرآن میں سورہ توبہ 60 نمبر آیت، کہ پہلے تو یہ فقیر، دوسرے نمبر پہ مسکین، تیسرے نمبر پہ عاملین۔ فقیر تو اسے کہتے ہیں جو اپنے لیے کچھ بھی نہ کر پاتا ہو اور وہ لوگوں سے مانگ کے اپنا گھر چلاتا ہو۔ مسکین وہ ہے جو محنت بھی کرتا ہو لیکن پورا نہ کر پا رہا ہو، لیکن لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاتا ہو، انہیں چھانٹ کے پہچان کے ڈھونڈ کے ہمیں ان کا پورا کرنا ہے، یہ مسکین لوگ ہیں۔ یہ حدیث سے ثابت ہے کہ جو اپنے لیے کچھ نہ کر سکے وہ فقیر۔ اور مسکین کے بارے میں حضور نے کہا یہ وہ مسکین نہیں ہے جو 2 کھجوریں یا 2 روٹی مانگتا پھرے لوگوں سے، بلکہ وہ جو محنت کرتا ہو اور اپنے پورا نہ کر پا رہا ہو خرچ۔ تیسرے نمبر پہ عاملین، جو آپ کا سوال تھا، عاملین وہ لوگ ہیں جو زکوٰۃ کو اکٹھا کرتے تھے۔ اصل میں اب تو زمانہ بدل گیا، اس ٹائم اونٹ، بکری، گائیں یا کھجوریں یا جو جس طرح کی بھی چیزیں ہوتی تھی انہیں اکٹھا کرنا آسان نہیں ہوتا تھا۔ تو عاملین میں سارے وصول کرنے والے، پھر اس کا نظام رکھنے والے، حساب کتاب رکھنے والے، جو آپ کہہ رہے بیت المال کا تصور، اور تیسرے نمبر پہ اس کی تقسیم لوگوں میں جو مستحق لوگ ہیں ان کے معلومات کر کے۔ تو ان لوگوں کو ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے، بیت المال کا جو تصور ہے وہاں ہی ملازم ہوں اور یہ پورا نظام سنبھالیں اور مخلص لوگ ہوں۔ اب کیا یہ شفافیت ملتی ہے مجاز صاحب موجودہ دور میں؟ ہم جو دیکھتے ہیں کہ جو عاملین کا تصور ہے، چاہے وہ زکوٰۃ یا اس طرح کی جو رقومات ہیں وہ وصول کرتے ہیں اور پھر باضابطہ طور پر جا کر یہاں پہنچاتے ہیں، اس میں ان کا کتنا حصہ ہونا چاہیے اور کتنی شفافیت ہونی چاہیے؟ وہ شفافیت نظر آتی ہے؟ نہیں ہے، یہ بالکل صحیح سوال آپ نے اٹھایا۔ سب سے زیادہ کرپشن اسی مد میں ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کی ملازمت طے ہونی چاہیے، ان کی باضابطہ تنخواہیں طے ہونی چاہیے۔ یہ تو قرآن کہتا ہے نا کہ ان کا تو حصہ رکھا ہے زکوٰۃ کی اس میں، کہ پورا نظام سنبھالنے، مطلب نظام سنبھالنے میں ساری چیزیں آئیں گی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو وہ ان کی تنخواہیں ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے کہیں سے 1,000 روپیہ لیا اور آپ نے 700-800 روپیہ اپنی جیب میں رکھ لیا اور 200 روپے ان یتیم بچوں کے لیے وہاں پہنچا دیا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں لگتا۔ ایسے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ اصل میں تو بات یہ ہے نا کہ جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے ان لوگوں کو زکوٰۃ مستحق ڈھونڈ کے زکوٰۃ پہنچانی ہے۔ حضرت زین العابدین کے بارے میں آتا ہے کہ وہ خود جا کے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے، اور کوئی اگر اس طرح کا مستحق ملتا تھا تو پہلے اس کا ہاتھ چومتے تھے،
پھر اسے زکوٰۃ دیتے تھے تاکہ اسے یہ محسوس نہ ہو کہ میں حقیر ہوں اور وہ زکوٰۃ کو حقیر نہ سمجھے. اور یہ بھی کہتے تھے ساتھ میں کہ یہ تیرا ہاتھ نہیں اللہ کا ہاتھ ہے. ہمیں تو یہ خود سوچنا چاہیے کہ یہ جو مستحق لوگ ہیں ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی احسان ہمیں نہیں کرنا بلکہ ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ان کی مہربانی ہے کہ چند ٹکوں کے عوض میں ہمیں جنت دلوا رہے اللہ سے. تو بلکہ ہمارے دل میں ان کے لیے تھینکفل فیلنگ ہونی چاہیے کہ اللہ نے انہیں پیدا کیا, ان کے ذریعے ہمیں جنت مل رہی ہے. چوتھی جو مد ہے قرآن میں وہ تالیف قلب. آج اس مد میں بھی بالکل پیسے خرچ نہیں ہوتے. جو غیر مسلم حضرات ہیں جو اسلام کی طرف مائل ہو رہے ہیں ان کے دل نرم کرنے کے لیے یا مطلب جو آ چکے نو مسلم ہیں ان کے اوپر انہیں فربے کرنے کے لیے زکوٰۃ خرچ ہونی چاہیے. اس مد میں بالکل اب دیکھیں نا ایک جنگ حنین کے بارے میں یہ بات آتی ہے روایت میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو 100 اونٹ دیے تھے. ابو سفیان کوئی غریب آدمی تھوڑے تھے. تو یہ تالیف قلب میں آئے گا کہ جو لوگ جن کے دل نرم ہو رہے ہیں اسلام کی طرف وہاں مد خرچ ہونی چاہیے. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے مجھے صاحب. حضرت عمر بن عبدالعزیز کا زمانہ ہے اور اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ لوگوں میں مالی خوشحالی کا یہ حال ہے کہ عراق کے گورنر ہیں وہ انہیں کہتے ہیں کہ بھائی میرے پاس زکوٰۃ کی رقم ہے میں کیا کروں. انہوں نے کہا کہ نہیں اسے وہیں خرچ کر دو, عراق میں خرچ کر دو, یہاں لے کر نہ آنا میرے پاس. تو انہوں نے کہا کہ جو وہاں زکوٰۃ کے مستحقین ہیں غربا اور مساکین ان میں بانٹ دو. انہوں نے کہا بانٹ دیا, پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے ادا کر دو. انہوں نے کہا کر دیے, پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو شادی کرنا چاہتے ہیں اور ناداری کی وجہ سے شادی نہیں کر سکتے ان کے حق مہر ادا کرنے میں جو ہے اس کو صرف کر دو. انہوں نے کہا کر دیے, پھر بھی بچ رہی ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو وہ لوگ ایسے ہیں جو کہ ابھی اسلام میں داخل نہیں ہوئے ہیں ان کو آپ یہ بطور قرض دے دیجئے, جیسے ابھی آپ نے تالیف قلب کا ذکر کیا کہ آپ ان کو بطور قرض دے دیجئے اور ان سے کہیے کہ جب آسانی ہو تب یہ اس کو ادا کر دیں, جزیہ جو ادا کر رہے ہیں. تو آپ یہ دیکھیے کہ کتنی مدیں ہیں اور یہ مد تو اہم ترین مد ہے. دیکھیے آپ یہ دیکھیں جو آپ نے بات کہی ہے نا اس ٹائم, اس سے میرے دماغ میں بات یہ ہے کہ اگر اس کا مس یوز نہ ہونا, اس کا صحیح استعمال ہو زکوٰۃ کا, 8-10 سال سے زیادہ نہیں لگیں گے تمام لوگوں کو, مسلمانوں کو غریبی ریکھا سے اوپر آنے میں. پھر جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں لوگ آج جو جس زکوٰۃ کے ذریعے تعلیم مل رہی ہے پھر وہ اپنے پیسے سے تعلیم حاصل کریں گے. ان کے دل میں جو ایک حقارت ہوتی ہے وہ انہیں ایک مطلب سیلف ریسپیکٹ آئے گی ان کے دل میں. اور وہ لوگ پھر جو معاشرے میں آئیں گے پھر وہ انشاءاللہ پاک پیسوں سے جس طرح سے تعلیم حاصل کریں گے تو ایک رتبہ ہوگا ان کا اور ایک اندر ان کے جذبہ ہوگا. یہاں ایک سوال اور ہے مجاز صاحب معذرت کے ساتھ, ابھی آپ نے جو بات کہی اس سے یہاں پر یہ بات واضح کرنی اور ضروری ہو جاتی ہے کہ اگر ہم کسی کو وقتی کوئی اس کی معاشی ضرورت پوری کر دیتے ہیں تو اسے ہم خود کفیل نہیں بناتے. زکوٰۃ کا اگر باضابطہ ایک نظام قائم ہو جائے, ایک سسٹم قائم ہو جائے تو اس میں ہے کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ محتاج نہیں رہے, چھوٹا موٹا روزگار اس کے لیے بنا دیں تاکہ وہ اگلے سال زکوٰۃ دینے والا ہو جائے. جی یہ فربے کرنا یہی تو ہے, انہیں کم سے کم مانگنے سے بچانا ہے. اصل میں تو ہماری نیت یہ جو بورا کمیونٹی ہے نا یہاں ہندوستان میں بھی بہت لوگ ہیں, ان کا سسٹم یہی ہے کہ وہ فربے کرتے ہیں لوگوں کو. اپنے جو لوگ ہیں ان کی برادری کے ان لوگوں کو کاروبار کرا دیں, کوئی نقصان ہو گیا سب لوگ مل کے ان کی مدد کریں. یہ ہونا چاہیے اصل میں تو, یہ فربے کرنا ہے. جو آپ بات کر رہی ہیں اس سے مانگنے سے بچے گا آدمی, اس کے اندر سیلف ریسپیکٹ آئے گی اور اپنے بچوں کے لیے وہ کم سے کم یہ سمجھے گا کہ میں اپنی محنت سے انہیں کھلا رہا ہوں, مانگ نہیں رہا. اگلی وجہ سے 5واں جو معاملہ ہے وہ گردن چھڑانے میں. مطلب پہلے تو غلام تھے نا, آج بہت سارے علاقوں میں اب بھی بندھوا مزدور ہیں, یا کسی نے کسی مجبوری میں اپنی بچی کی شادی میں یا کسی بیماری میں کسی سے کوئی قرض لے لیا تو اسے باندھے رکھتا ہے, اس سے کام کراتا رہتا ہے جب تک وہ قرض ادا نہ ہو. ان لوگوں کی گردنیں چھڑانے میں. اس کے بعد اس میں ایک پوائنٹ اور آ رہا ہے, بتائیے. بہت سے ایسے نوجوان ہیں جو جیلوں میں بند ہیں, بے قصور ہیں, ان کی رہائی کے لیے وہ اگلی مت ہے گردن چھڑانا. گردن چھڑانا, ہاں یہ چھٹی مت جو ہے جو پھر رقاب ہے, کیونکہ اب غلاموں کا تصور نہیں ہے تو ایسے میں ان لوگوں کے لیے اسے صرف کیا جا سکتا ہے. بالکل کیا جا سکتا ہے گردن چھڑانے میں. مطلب وہ لوگ بھی آئیں گے نا جو معصوم ہیں. دیکھو جنہوں نے جرم کیے ہیں وہ وہاں بند ہیں وہ تو ہو گئے مجرم ہیں, اور جن لوگوں کو مطلب ایسے ہی حالانکہ وہ معصوم ہیں انہیں بند کر دیا گیا, ہلکے پھلکے جھگڑے میں بند ہیں اور ان کی ضمانتیں نہیں ہو پا رہی, بالکل ان کی گردنیں چھڑانے میں بالکل صحیح آپ نے اشارہ دیا. اور بلکہ خرچ ہونا چاہیے, اس مد میں بھی خرچ نہیں ہوتا. ایک اس کے بعد آتا ہے قرض داروں کے لیے, جو لوگ قرض میں دبے ہوئے ہیں. ایسے لوگ نہیں جن کے پاس فیکٹری اور زمینیں پڑی ہوں اور انہوں نے بینکوں سے لون لے رکھے, وہ زمینیں بیچنا نہیں چاہتے اپنی, ایسے لوگوں کے قرض نہیں, بلکہ جو دبے ہوئے لوگ ہیں قرض میں کسی مجبوری کے تحت قرض لے لیا اور وہ نکل نہیں پا رہے, انہیں اس سے ابھارنے کے لیے بھی خرچ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد مد آتی ہے فی سبیل اللہ, مطلب اللہ کی راہ میں کہیں جنگ ہو
اور اس میں بھی مال خرچ کیا جاتا ہے. اس پہ سب متفق ہیں کہ یہ جو مد ہے یہ فی سبیل اللہ یہ اللہ کی راہ میں جنگ کے ٹائم ہی کام آئے گی, اور اس میں بہت ساری چیزیں اور بھی جڑ سکتی ہیں. اللہ نے اسے کھلا چھوڑ دیا, مطلب ڈیولپمنٹ کے لیے, مسلمانوں کے لیے بالکل یہ خرچ کی جا سکتی ہے. کنواں کھدوا دینا, جی کہیں کوئی سرائے تعمیر کرا دینا, اگر تو اللہ کی راہ میں جنگ ہو رہی پھر تو وہی سب سے زیادہ پہلی مت تو وہی ہے. اس کے بعد نہیں تو یہ چیزیں اس میں آپشنل میں ہیں, اور یہ علماء دین زیادہ کھول کے بتائیں گے اس بارے میں. اور آخری مت جو ہے وہ مسافروں کے لیے. اصل میں ہم اگر 50-60 سال پہلے چلے جائیں تو پہلے سفر اور طریقے کے ہوتے تھے, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو واقعی, اور کوئی حج کو جا رہا ہے مان لو اور اسے لوٹ لیا گیا ہے, اس کا سامان کھو گیا, تو وہ کتنا ہی امیر ہو, وہ تو وہاں فقیر ہو گیا بالکل. ایسے لوگوں کے لیے آج تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, جگہ جگہ ATM لگے ہوئے ہیں, لوگ اپنے پیسے نکال لیتے ہیں, فون کر کے منگا لیتے ہیں پیسے. تو وہ مسافروں کی جو مد ہے, اب بھی اگر آپ کو کوئی مسافر ایسا مل جائے جو پریشان حال ہو تو اسے بھی آپ زکوٰۃ سے وہ کر سکتے. یہ ساری 8 مدیں ہیں. یہاں ایک سوال اور ہے, جی, اگر مسافر مالدار ہے, اتفاق سے راستے میں اس کا زیادہ راہ کھو جاتا ہے, اس کے پیسے مارے جاتے ہیں, ہے مالدار, پیچھے سرمایہ موجود ہے, لیکن نہ ATM کی اس کے پاس کوئی سہولت موجود ہے, نہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جسے وہ گروی رکھ کر وقتی طور پر کچھ اپنے لیے سفر کا سامان لے سکے یا کھانا پینا لے سکے, تو ایسے میں اس شخص کو جو وقتی طور پر یعنی بنا کسی اسباب کے ہے, اسے ضرورت ہے, اسے زکوٰۃ کی رقم بالکل لگ جائے گی زکوٰۃ. وہ چاہے کتنے امیر آدمی ہوں, مسافر اسی میں تو آئیں گے. یہ مسافروں کی جو مد ہے, بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے زکوٰۃ کے بارے میں. ایک بار میری حدیث یاد آ رہی ہے کہ اپنے مالوں کو زکوٰۃ سے پاک کرو, اور اپنے بیماروں کا جو ہے وہ علاج صدقات سے کرو. دعو مرداکم بالصدقہ. ایک یہ جو ذہن میں آتا ہے کہ صدقات الگ ہیں زکوٰۃ الگ ہیں, اس کی وضاحت میں کر دوں. قرآن میں جو میں آپ کو آیت بتا رہا ہوں سورہ توبہ کی 60 نمبر آیت, وہاں اس زکوٰۃ کو صدقہ ہی کہا ہے, صدقات میں ہی جوڑا ہے. تو جتنی جو بھی فرض چیزیں ہیں صدقات میں وہ تو زکوٰۃ ہے, اور جو باقی چیزیں بچی ہوئی ہیں, خیرات ہے یا آپ کسی کی مدد کرتے ہیں, وہ سب صدقات میں آئیں گی. صدقہ جو ہے وہ صدق سے بنا ہے, سچائی سے. تو یہ اپنی سچائی ظاہر کرنا کہ ہم ایمان میں سچے ہیں, یہ صدقات سے جوڑتی ہے. آپ یہ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ رب العزت نے نماز اور زکوٰۃ کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے. اللہ کا مقصد یہ ہے کہ پہلے اپنے مالک سے جڑو, اس کے بعد اس کی مخلوق سے جڑو. درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو. وہ لوگوں سے جڑنا جو ہے وہ اس لیے جگہ جگہ دونوں کو ساتھ ساتھ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ اپنے جو مال ہیں وہ اللہ کے بینک میں جمع کراؤ, کیونکہ جہاں تمہارا مال ہوگا وہیں تمہارا دل ہوگا. اور یہ دیکھیں مجاز صاحب کہ وہاں جو ہے نا انٹرسٹ جو اللہ کے یہاں جمع ہوتا ہے وہ حرام نہیں ہے. نہیں حرام نہیں, وہ تو بڑھ چڑھ کے ملتا ہے, 700 گنا تک قرآن یہ کہتا ہے. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں, ان سے ذرا بات کر لیں پھر اس موضوع کی طرف آتے ہیں. تبسم فرمائیے, سوال کیا ہے آپ کا؟ ہمیں سن پا رہی ہیں تبسم؟ تبسم اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. ایسا لگتا ہے کہ تبسم سے ہماری بات نہیں ہو پائے گی. اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں مجاز صاحب. ابھی جیسے آپ بتا رہے تھے کہ صدقات بھی ضروری ہیں اور زکوٰۃ جو ہے وہ بھی ضروری ہے, لیکن کسی شخص کو یہ بتا کر کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے کیا دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل. اب تو میں تو بلکہ ویسے حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے کہ بتانا ضروری ہے, لیکن جس طرح کا آج ماحول چل رہا ہے اس میں تو لوگ زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے لگے لیتے ہوئے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ نماز نہیں پڑھتے, روزہ نہیں رکھتے, حج نہیں کرتے, لیکن آپ کے دل میں ندامت ہے اور آپ انہیں مطلب یہ سمجھ رہے کہ ہم یہ گناہ کام کر رہے ہیں تو چلے گا. لیکن آپ اگر انہیں حج کو, روزے کو, زکوٰۃ کو حقیر سمجھنے لگے, فرض ہیں تو ایسے لوگوں کو تو زکوٰۃ بتا کے ہی دینی چاہیے, کیونکہ وہ حقیر سمجھ رہے اسے. حقیر نہیں ہے تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے غریبوں کے لیے, جو میں نے شروع میں بات کہی ہے. تو یہاں ہمیں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ غریب مسلمانوں کے لیے تحفہ ہے, اسے حقیر نہ سمجھے ورنہ اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے. آپ کسی بھی اللہ کے فرض کو اگر حقیر سمجھنے لگے تو یہ تو گناہ والا کام ہوگا. تو اس لیے یہ ضروری ہے. مجاز صاحب اور کافی دیر سے انتظار ہو رہا ہے. سائرہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ میرے جسم پہ پہلے نا مطلب بڑا والا جین تھا, پھر اس کی حجری بھی آتی تھی, پھر وہ نکل گیا تو, اور مفتی صاحب سے علاج بھی چالو ہے, لیکن اس کے جو اثرات ہیں تھوڑے تھوڑے ابھی بھی باقی ہے. میں نے 40 دن کا سورہ بقرہ بھی پڑھنا شروع کیا, 4 ٹائم کی نماز بھی پڑھ رہی ہوں, لیکن کیا بولتے اس کے جب ہندو کے تہوار جب آتے ہیں نا تو اس کا اثر ابھی بھی باقی رہتا ہے, جیسے کہ سر میں درد ہوتا ہے, ہاتھ پیر میں درد ہوتا ہے. ٹھیک ہے, زاہد بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी भाई। जय नसीब, जो मतलब आज मेरी दोबारा बात आती है, 29 रमजान मुबारक में मेरी बातचीत हुई थी आपसे। अच्छा, हम ये पूछ रहे थे कि तस्बीह में या अल्लाह या मोहम्मद लिखा रहता है, हाँ। तो अगर अगर भूल से पैखाने में हम चले गए, हाँ। तो उसका क्या जुर्माना देना पड़ेगा मुझे? इसीलिए मैंने आपसे ये दरियाफ्त की है कि हम मतलब जिक्र कर रहे थे अल्लाह की, और इत्तेफाक से जहन जो है मुंतशिर हो चुका और जहन काम नहीं किया और गले के पैखाने में और तस्वीर गले के अंदर रही, तो उस वक्त मुझे क्या करना चाहिए? इसी गरज से मैंने आपसे की है। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद भाई, बहुत शुक्रिया। कॉलर्स और हैं। जमीला बहन थोड़ा सा इंतजार, पहले सैयद भाई का सवाल ले लें। जी बताइए, सवाल क्या है सैयद साहब? जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी और मेहमान को भी सलाम। जी 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 सैयद भाई सवाल बताइए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि मेरी 2 बच्चियां हैं। हाँ एक तलाकशुदा है जी और एक अभी कुमारी है, जी। और हम लोग काफी दुआ करते हैं इन बच्चों के रिश्तों के लिए, जी लेकिन दुआएं कुछ कबूल नहीं हो रही, बच्ची की उम्र बढ़ती जा रही है। ठीक है भाई, आपका सवाल नोट कर लिया। जी, इसके अलावा भी कोई सवाल है? जैसे सुन्नत को जिंदा करने के लिए हाथ ही नहीं, जी दुआ या कुछ वजह बतलाइए। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार, आप कागज कलम अपने पास जरूर रखें, बताएंगे मजाज साहब। जमीला बहन आप बताएं, आपका सवाल क्या है? जमीला साहब हमें सुन पा रही हैं? हेलो जी फरमाइए, सवाल क्या है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हजरत को भी हमारा सलाम। जी हजरत को भी हमारा सलाम। जी जी जी, मेरा सवाल ये है कि मेरा एक घर है, वो बेचने के लिए, मतलब लखनऊ में प्लाट पड़ा है बेचने के लिए, घर बना हुआ है। हाँ। और वो बिक नहीं पा रहा है हमारा। ठीक है, घर फरोख्त नहीं हो रहा मजाज साहब। जी बिक नहीं पा रहा। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि जैसे अभी अभी आपने बताया इसके ऊपर के जो, हेलो जी जी बात जारी रखिए, सुन रहे हैं। जी, जो अभी आपने बताया इसके ऊपर की, मतलब जैसे बड़े बड़े लोग अभी पढ़े हैं और अगर आना चाहें आगे अपने मुसलमान भाइयों को आगे उठाने के लिए, उनकी मदद करने के लिए, जी तो क्यों नहीं ऐसा कुछ मतलब एक प्रोग्राम शुरू करते हैं जिससे जो मतलब जैसे गरीब हैं बिगैर इंटरेस्ट के उनको पैसा दिया जाए, उनकी मदद करी जाए, बाकी उनसे पैसा वापस बिगैर इंटरेस्ट के लिया जाए। बिल्कुल सही मशवरा है, सही तजवीज़ है, और ये ज़ेर गौर भी होना चाहिए मजाज साहब कि इस तरह का कोई निज़ाम कायम हो, चाहे वो मसाजिद के तहत हो, चाहे वो किसी इदारे के मातहत हो, बैतुल माल का तसव्वुर। जी असल में बात यह है ना कि मैं बता रहा हूँ, ये तो ज़कात ही काफ़ी है लोगों को फरबे करने के लिए, लेकिन इसका मिसयूज़ रुकना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जो अमीर लोग हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि अगर अल्लाह ये कहता है कुरान में कि मेरा दिया हुआ है, सब माल मेरा है, हम तो उसके नौकर हैं, चौकीदार हैं, मतलब कुछ वक्त के लिए। अगर हम इसे अल्लाह का समझें, वाकई दूसरे का समझें, तो हमारे लिए बांटना आसान होता है। दूसरे का माल, दूसरे की चीज़ देना ज़्यादा आसान। अगर हम इसे अपना समझते रहेंगे ना कि हमारी सलाहियत, हमारी मेहनत, तो हम कारून और हामान के साथ उठेंगे, और ये गुनाह है, बल्कि शिर्क तक कहा गया है। तो अगर हम अल्लाह का माल समझेंगे और इस तरह की जो इनका मशवरा है बैतुल माल मुआशरे में कायम हो जाए, आप यकीन करें 8-10 साल नहीं लगेंगे। आज तो ये हालत है कि दलितों से ही बदतर है मुसलमानों की हालत। इतनी बड़ी ज़कात का निज़ाम इन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया है। अल्लाह हकीम है। उसी आयत में अल्लाह ने आखिर में बात कही है सूरह तौबा की 60 नंबर आयत में कि वो हकीम और अलीम है। उसे पता था 2.5% से ही सबका काम हो जाएगा, लेकिन अगर इसका मिसयूज़ रुक जाए और ये 2.5% सही तरह से तकसीम हो जाए, तो आप यकीन करें मेरे तो दिल में तड़प उठती रहती है कि किस तरह से इस निज़ाम को सही कर दिया जाए। 8 साल 10 साल में गारंटी है कि पूरे मुसलमान हमारे हिंदुस्तान के, उसके बाद भी माल बचेगा। जो आप कह रही हैं फिर वो गैर मुस्लिमों के काम आ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो निज़ाम ये कह रही है बड़ा मुफीद मशवरा है। अल्लाह करे हमारे जो बड़े लोग हैं, जो उलमाए दीन हैं, जो सियासतदान हैं, मुखलिस होके अगर इस निज़ाम के बारे में सोचें और सर जोड़ के बैठे, तो आप यकीन करें कि ये बिल्कुल अमल में आ सकता है। और हुआ है। जो आप उमर बिन अब्दुल अजीज साहब का नाम ले रही हैं, वो हुजूर के बाद का दौर है जी, खुलफाए राशिदीन के बहुत बाद का दौर है। तो अब भी हो सकता है अगर ये हम, लेकिन इससे समझें अल्लाह का, अपना ना समझें, समेट के ना रखें, दबा के ना रखें। हुजूर ने तो यहाँ तक फरमाया कि अस्मा माल बांटते हुए गिना मत कर, बल्कि अनगिनत दिया कर, जिससे कि अल्लाह नहीं देता। घर फरोख्त नहीं हो रहा, उसके लिए कोई दुआ, उसके लिए ये करें कि एक तो 41 बार सूरह फातिहा पढ़ के पानी पे दम कर लें। उस घर में सब कोनों में लैट्रिन बाथरूम को छोड़ के उसमें छिड़क दें सिर्फ एक बार, और 300 बार या वली या नसीर, और 100 बार इन्ना रब्बी अला कुल्ली शैइन कदीर पढ़ें, और चलते फिर
چلتے پھرتے یا ولی یا نصیر یا ولی یا نصیر یہ پڑھتی رہے، انشاءاللہ فروغ ہو جائے گا ان کے مطلب سے جتنا یہ چاہتی ہیں. سید بھائی کا سوال ہے کہ 2 بچیاں ہیں، ایک بچی کو طلاق ہو چکی ہے، دوسری ابھی ان میرڈ ہے، دونوں کے لیے اچھے رشتے مل جائیں، کوئی دعا بتائیے. ہاں اس کے لیے انہیں بچیوں کو دونوں کو یہ چاہیے کہ اثر کے بعد ایک عمل بنا لیں، 300 بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور 40 بار آیت کریمہ پڑھ کے صرف ایک دعا کریں کہ اللہ اپنی پسند کے نیک رشتے ہمارے لیے بھیج دے. اور یہ 40 دن کا عمل ہے، جتنے دن پیریڈ کے ہوں گے اتنے دن آگے بڑھائیں اور کوئی ناغہ نہ کریں، 5 نمازوں کی پابندی رکھیں اور سورہ فرقان کی 54 نمبر آیت کا ورد کریں اور چلتے پھرتے یا کاشف القربات پڑھتی رہیں. انشاءاللہ امید تو ہے اللہ کی ذات سے کہ اسی سال میں رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ. زاہد بھائی کا سوال ہے کہ اگر بھول سے تسبیح جو ہے وہ جیب میں رہ گئی یا کسی طریقے سے بیت الخلا چلی جاتی ہے اور اس پر اللہ اور محمد یہ دونوں نام کندہ ہوں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا اس بات سے. اصل تو بات یہ ہے کہ بخاری کی پہلی حدیث یہ ہے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پہ ہے. غلطی پہ تو اسلام میں پکڑ ہے ہی نہیں. روزہ جیسے جو فرض چیز ہے اس میں قرآن یہ کہتا ہے اگر تم نے غلطی سے کچھ کھا لیا تو تمہارا روزہ نہیں ٹوٹا. حضور کی حدیث بھی ہے کہ اللہ نے تمہیں کھلایا پلایا، اپنا روزہ پورا کرو. تو اگر غلطی سے لے کے گئے کوئی بات نہیں، ندامت ان کی جو ہے وہ توبہ ہے انشاءاللہ. جی 2 کالرز اور ہیں. زاہدہ بہن آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. میرا یہ سوال ہے آبادی یہ جو ہے میرا جو ہے یہ سوال ہے کہ ایک تو مجھے سورہ توبہ کون سے پارے میں ہے یوں بتاؤ جی. اور ایک جو ہے میرا جو بڑا لڑکا ہے میرا بڑا لڑکا جو ہے وہ مطلب ایسا ہی کچھ مطلب ایپ سے پڑے ہوئے ہیں، اس میں کچھ کھاتا پیتا ہے. ٹھیک ہے. زلیخا بہن آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میری بیٹی ہے وہ جیسے کہ 35-36 سال کی ہے. ہاں. اس کو ایک بیٹا ہوا 7 سال پہلے. اس کے بعد سے اس کے پیریڈ کبھی 6 مہینہ کبھی 3 مہینہ، اب 6-7 مہینے سے نہیں ہو رہے. اسے چکر بہت آتی ہے اور یہی اس کو بیماری ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں کہ برین میں ٹیومر ہے اس لیے نہیں پیریڈ آ رہے ہیں، ہارمون زیادہ بن رہا ہے، کیا ہو رہا. اس کے لیے کوئی دوا دونوں بتائیں. ضرور انشاءاللہ. نور جہاں اور شہناز صاحبہ. شہناز بہن تھوڑا سا انتظار. نور جہاں صاحبہ سوال بتائیے. ہاں ہلو. جی جی سن رہے ہیں آپ کو، خیر مقدم ہے، سوال بتائیے. میرے ہاں ٹی وی کی آواز میوٹ کیجئے نور جہاں صاحبہ. جی میرے شوہر کو وہ ہے پارکنسن ہے. جی 6-7 سال سے اب بیٹھتے ہی آ گئے ہیں. وہ پیروں سے بالکل مطلب چل نہیں پاتے ہیں، ڈپریشن رہتا ہے. ٹھیک ہے بس تھوڑا سا انتظار، ضرور بتائیں گے مجاز صاحب. کوئی دعا بھی بتائیں گے انشاءاللہ. اور یہ بتائیے شوگر ہے کیا انہیں؟ ان سے رابطہ نہیں رہا مجاز صاحب. شہناز صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. اور تیسرا سوال یہ ہے نہیں سارا کے معنی کیا ہے؟ پہلا اور دوسرا بتائیے پھر ہم تیسرے پر آئیں گے. جی بتائیے پہلا سوال کیا ہے. پہلا سوال لڑکا جب پیدا ہوتا ہے تو اذان دیتے ہیں اور لڑکی میں نہیں دیتے. اچھا ٹھیک ہے. دوسرا اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ناخون کاٹنے کے بعد کہتے ہیں کہ پھینکو نہ، نہیں اس میں مفلسی آ جاتی ہے، پیر کے نیچے نہ پڑے. ٹھیک ہے. تیسرا آپ نے کہا سارا کا مطلب کیا ہے. سب سے پہلے ہم سائرہ صاحبہ کا سوال لے لیتے ہیں. مجاز صاحب جو ہماری پہلی کالر تھی آج کی، انہوں نے بتایا کہ ان پہ کچھ اثرات ہیں، اثرات دور کرنے کے لیے کوئی دعا بتائیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ ایک تو اپنے گھر میں اذان دیں 10-15 دن اور 41 بار سورہ فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ باوضو پڑھ کے پانی دم کر کے رکھ لیں اور ایک بار سارے گھر میں چھڑک دیں لیٹرین باتھ روم کو چھوڑ کے. اور سورہ بقرہ ہفتے میں 1 یا 2 بار پڑھنے کی کوشش کریں گھر میں. چلتے پھرتے قل هو اللہ احد قل هو اللہ احد بس اتنی آیت پڑھیں. اور ان ربی علی کل شیء حفیظ کہ اللہ میری ان اثرات سے حفاظت. تو ایک تصویر روز پڑھیں اور رات کو سوتے ہوئے 1 بار آیت الکرسی اور بعد کے 3 قل 7 بار سورہ اخلاص اور 5 بار سورہ فلق اور 6 بار سورہ ناس اس ترتیب سے پڑھیں. انشاءاللہ تعالی بالکل اثرات ختم ہو جائیں. یہ پڑھ کے ہاتھ پہ پھونک مار کے اپنے جسم پہ پھیر لیا گیا. جی زلیخا صاحبہ کا سوال یہ ہے، ان کی بیٹی کی عمر 35-36 سال ہے، ایک بچہ ہے لیکن اس کے بعد کی کیفیت آپ جانتے ہیں. ہاں انہیں یہ چاہیے کہ 7 انجیر انہیں دیں صبح کو نہار منہ اور 1 چمچ سونف اور 1 چمچ خربوزے کے چھلے ہوئے بیج رات کو دودھ سے دیں. انشاءاللہ پیریڈ ہو جائیں گے اور اس کے بعد پریگننسی کے بھی چانس بڑھ جائیں گے. جی یا رحمان یا رحیم یا اللہ 300 بار 40 بار آیت کریمہ پڑھیں. نور جہاں صاحبہ کے ہسبینڈ جو ہیں وہ ڈپریشن میں ہیں، پیروں سے چل پھر نہیں سکتے، پارکنسن کی جو ہے وہ بیمار ہیں.
ہاں ان کو یہ چاہیے کہ ایک تو 300 بار لا حول ولا قوت الا باللہ انہیں کہیں پڑھنے کے لیے، اگر وہ نہ پڑھ سکیں تو یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں ان کے لیے. سورہ یاسین کی شروع کی 9 آیتیں یاسین سے لے کے لا یبصرون تک 41 بار پڑھیں، 11 بار درود آگے پیچھے، اور پانی پہ دم کر کے انہیں 40 دن تک پانی پلائیں. 40 دن میں بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک آملے کا مربع رات کو دیں، 5 منقع رات کو دیں، اور ایک کدو کا روغن آتا ہے آدھا چمچ صبح شام پلائیں، اور بالکل ان کے سر کے بیچ میں ڈال کے تھوڑا سا وہ کدو کا روغن اور ہاتھ سے ہتھیلی سے مالش کریں. انشاءاللہ تعالیٰ ان کا ڈپریشن ختم ہو جائے گا. شاہانہ صاحبہ فرمائیے، سوال کیا ہے آپ کا؟ جی السلام علیکم دونوں کو. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میرا سوال 2 دن پہلے جو موقع چل رہا تھا بات چیت کا، میں اس سے بولنا چاہتی ہوں کہ جیسے صبر کرنے میں اور برداشت کرنے میں کیا فرق ہے، اور کتنی اس میں گیپ رکھنا چاہیے، یا کہاں تک ہم کو کسی کے سامنے صبر اتنا کرنا چاہیے کہ ہم ان کے سامنے پورا ذلیل ہو جاتے ہیں، یا پھر کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جو صبر کو بہت بری طریقے سے لے کر ہمیں ذلیل کر دیتے ہیں لوگوں کے بیچ میں. کیا وہاں وہ حد تک ہمیں صبر کرنا ہے، یا برداشت اور صبر میں یہ جو ڈفرینس ہے میں وہ مولانا صاحب سے تھوڑا جاننا چاہتی ہوں. اور ایک بات جاننا چاہتی ہوں، جیسے آج کے موضوع پہ کہ جو بڑے لوگ ہیں جو جن کو اللہ نے نوازا ہے، یہ بہت ہی دل کو چھونے والا آج کا بیان تھا. ہمارے ماموں جان وغیرہ بہت 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 پیسے والے ہیں، ہمارے امی ابا ذرا کمتر ہیں، تو وہ جب شادیوں میں ہماری بہنوں کے، ہم 5-6 بہنیں ہیں، تو مدد کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد میں وہ جو حقارت کی نظر سے، جو گری ہوئی طریقے سے جو ہم کو دیکھتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جن کو نوازا ہے ان کو بڑا دل کیوں نہیں نوازتا. بہت انہوں نے ہماری تیسری بہن کے وقت اتنا ذلیل کرا کہ سانچک کے دن انہوں نے پیسے دینے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ ہماری امی نے خودکشی کرنے کی تک دل میں سوچ لی کہ اب میں کیا کروں کہ میں آخری موقع پہ آ گئی ہوں، ہماری عزت چلی جائے گی، ہماری بچی کا کیا ہوگا. اس کے بعد انہوں نے اس دن کو گزرنے کے بعد شادی کے دن انہوں نے آ کے پیسے دیے، تو یہ اس میں ان کو ثواب ملے گا. اس وقت تک میری امی گھٹ گھٹ کے بہت ہی ان کے دل سے پتہ نہیں اچھی نکلی بات ہے یا بری. میں کہنا چاہتی ہوں کہ جن لوگوں کے پاس ہے وہ اللہ کو حاضر ناظر مان کر مدد کریں. یہاں کی بیٹیاں ہیں ان کو گرا کے نہ بات کریں. بہت صحیح کہہ رہی ہیں، خوش دلی سے دینا چاہیے، اور کسی کی دل آزاری اگر مقصود ہوتی ہے تو پھر وہ نیکی بیکار چلی جاتی ہے. مجاز صاحب ایک کالر اور ہے، عشرت صاحبہ کا سوال لیں. شاہانہ تھوڑا سا انتظار ضرور بتائیں گے. مجاز صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے. عشرت. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہت دن کے بعد فون لگا، بہت خوشی ہوتی، میں بول نہیں پا رہی ہوں. جی بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فرمائیے سوال کیا ہے. میرا یہ سوال ہے کہ جیسے میری 6 نند ہیں اور ایک بھائی، ہم ایک ہیں بہو، تو ان لوگ کو جیسے گھر میں بھی حصہ دینے کا ہے، تو کتنا پرسنٹ، مطلب پورا آدھے دینا ہے یا کچھ 1/4؟ آپ نے کہا 6 بہنیں ہیں جی اور ایک بھائی ہے. جی یہ جو ورثہ ہے یہ کس طرح تقسیم ہوگا یہ جاننا چاہ رہی ہیں؟ جی ہاں، جیسے گھر ہے اس میں تو دے دیے، کھیت تھا اور زمین تھی اس میں تو دے دیا آدھے آدھ. جی اب جیسے گھر ہے تو گھر میں، اور ہم لوگ سے ماشاءاللہ سب خوشحال ہیں، لیکن لینا چاہتی ہیں تو دینا ہمارا کام ہے. اچھا نہیں لینے سے گناہ بھی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال محفوظ ہے. دیا کے ساتھ رابطہ ہے ہمارا، فون لائن پہ موجود ہے. فرمائیے سوال کیا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن. مولوی صاحب کو بھی السلام علیکم. باجی مجھے یہ پوچھنا تھا، ایک تو میرے ایسیڈیٹی بہت زیادہ بنتی ہے، بہت زیادہ. میں سب کچھ کھاتی ہوں، پین وہ بھی لیتی ہوں میڈیسن وغیرہ، اس سے بھی مجھے کچھ فائدہ نہیں ہوتا ہے. دوسرے یہ کئی دن سے مطلب کافی ٹائم ہو گیا میری بائیں آنکھ پھڑکتی رہتی ہے. کوئی یہ کہتا ہے یہ اپشگن ہے، یہ غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو مجھے مولوی صاحب سے معلوم کرنا تھا. اور تیسری یہ ہے کہ وہ مجھے یہ صبح کے ٹائم بہت زیادہ خواب آتے ہیں. اکثر یہ میں نماز پڑھ کے لیٹ جاتی ہوں، اس ٹائم میں خواب آتے ہیں. یہ صحیح ہے خواب صبح کے ٹائم کی؟ ٹھیک ہے، تھوڑا سا وقت بچانے کے لیے ہم ان سوالات کو پہلے لے لیتے ہیں. ایسیڈیٹی دور کرنے کے لیے کیا؟ اس کے لیے تو ایک تو چونے کا پانی یہ بنا لیں، ایک بڑا ڈلا 5-10 روپے منگا کے 50-60 گلاس پانی میں نیچے ڈال دیں اس میں، اور رات بھر میں نیچے بیٹھ جائے. اوپر کا پانی نتھال لیں، 5-6 بار کپڑا چھان کر کے اسے بوتلوں میں بھر کے رکھ دیں فریج میں. آدھا کپ وہ چونے کا پانی اور اس میں 1 کپ سادہ پانی ملا کے صبح شام پیئیں. ہمیشہ کے لیے ایسیڈیٹی ختم ہو جائے گی. 1 چمچ اسبگول کی بھوسی سادے پانی سے ہفتے میں 5 دن لیں، اور
قبض اگر رہتا ہو تو 2 چمچ ارنڈی کا تیل جو کاسٹر آئل کہلاتا ہے وہ پینا شروع کر دیں، ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ ایسیڈیٹی ختم ہو جائے. یا رحمان یا رحیم یا اللہ پڑھیں. بائیں آنکھ پھڑکنا کیسا ہے وجہ صاحب؟ کچھ نہیں، اس سے کوئی سب حضور سے کوئی جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو یا اپنی طرف سے اڑائی باتیں ہیں، کچھ نہیں ہوتا کہ کوئی کسی کمزوری کی وجہ سے ہی پھڑک سکتی ہے. اس کے لیے شہد اور دودھ رات کو پیئیں گی تو آنکھ پھڑکنی بند ہو جائے گی انشاءاللہ. فجر کے بعد اگر خواب آتے ہیں نماز کے بعد تو وہ کیسے ہوتے ہیں؟ بعض لوگ کہتے ہیں وہ بالکل کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ سچے بھی خواب ہوتے ہیں، لیکن گھبرائیں نا. ایسا نہیں ہے کہ کئی بار ہمارے جو نبیوں کے خواب ہوتے تھے وہ سچے ہوتے تھے، باقی عام لوگوں کے خواب جو ہیں ان کی تعبیریں ہوتی ہیں. کسی بزرگ سے تعبیر پوچھ لیا کریں اور بالکل نہ گھبرائیں. اگر کوئی برے خواب آئیں تو بائیں طرف اپنے تھو کر دیا کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. جی شہناز صاحبہ کا یہ دریافت کرنا چاہ رہی ہیں کہ لڑکی کی پیدائش کے بعد اس کے کانوں میں بھی اذان اور اقامت ہوتی ہے؟ بالکل دینی چاہیے اور ہوتی ہے، سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ تو میں بھی پہلی بار سن رہا ہوں کہ لڑکے کے کان میں دیتے ہیں، لڑکی کی نہیں. میں نے تو آج تک دیکھا نہیں. میں خود 10 بچیوں کے کان میں اذان دے چکا الحمدللہ. ناخن تراشنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ ناخن تراش کے بالکل پھینک سکتے ہیں، کوئی ایسی حدیث نہیں ملتی کہ سنبھال کے رکھیں یا کہیں اس سے مفلسی آ جائے گی. بالکل بھی نہیں. مفلسی رزق کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے. سارا کا مطلب بتا دیں مجھے صاحب. سارا تو ابراہیم علیہ السلام کی وائف کا نام تھا. جی 2 کالرز، بہت مبارک نام ہے. 2 کالرز اور ہیں. شاہین آپ سے مخاطب ہیں. حلیمہ صاحبہ تھوڑا سا انتظار. شاہین بہن سوال بتائیے. آپ دونوں کو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ہاں آپ لوگ بہت اچھا پروگرام پیش کر رہے ہیں. اللہ پاک آپ لوگوں کو اس کا اجر ضرور دے. اور جی ہمارا یہ سوال ہے کہ جب نماز پڑھتی ہوں مجھے جمائیاں بہت آتی ہیں. نماز میں پہلے نہیں آتی ہیں، جب نماز پڑھتی ہوں تو اس ٹائم جمائیاں بہت آتی ہیں. اور دوسرا سوال ہے کہ ہاں دوسرا چلیے ایک ہی آپ کا سوال ہم تک پہنچ سکا. حلیمہ صاحبہ آپ سے مخاطب میں فرمائیے سوال کیا ہے؟ حلیمہ صاحبہ سن پا رہی ہیں ہمیں؟ ایسا لگتا ہے انتظار نہیں کر سکیں. سورہ توبہ کس پارے میں ہے مجھا صاحب؟ یہ 10ویں اور 11ویں پارے میں ملے گی. 2 پاروں میں آتی ہے، تھوڑی سی ادھر تھوڑی سی ادھر. نشہ دور کرنے کے لیے اگر شراب نشہ دور کرنے کے لیے 21 بار یا شہید سرانے کھڑے ہو کے جب وہ سوتے ہوں اور 21 بار سورہ اخلاص پائنتیوں کھڑے ہو کے 3 بار درود آگے پیچھے پڑھ کے اس پہ دم کریں بچے پہ. اور کالے تل منگا کے رکھ لیں، اسے دودھ میں چائے میں کہیں میں بھی 1 چمچ کالا تل کم سے کم اسے روز کھلائیں. اور اللہ سے دعا بھی کریں ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا. سورہ فرقان کی 74 نمبر آیت ہے، آخر میں ملے گی سورہ فرقان کی، وہ اس کا ورد کریں 100 بار کم سے کم. جی مکان کی تقسیم ہے اور اس میں 6 بہنیں ہیں 1 بھائی ہے، کس طرح تقسیم ہوگا؟ شریعت جو حصہ دیتی ہے کہ بہنوں کو آدھا حصہ اور بھائی کو 1 حصہ ملتا ہے. تو یہ 6 بہنیں ہیں تو 3 حصے تو ان کے ہو گئے اور 1 بھائی ہے تو 1 حصہ اس کا ہو گیا. اس مکان کی قیمت لگا کے 4 حصے کیے جائیں گے، جس میں 3 حصے 6 بہنوں کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ بھائی کو دیا جائے گا. کوئی بھی ان میں سے رکھ لے، نہیں تو اسے سیل کر کے اس طرح آپس میں تقسیم کر لیں. جی سمیرہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا؟ اچھا باجی ان کو یہ پوچھنا ہے کہ میرے ہسبینڈ ہمیشہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہمیشہ غصہ آتے ہیں، ناراض جاتے ہیں. جی بات جاری رکھیے، سن رہے ہیں آپ کو. سمیرہ ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیں. نہیں بات ان کے اچھے سے دل سے کرنے کا دل کر رہا ہے، کیسے کیا کریں، کون سی دعا پڑھیں؟ کتنے سال ہو گئے سمیرہ شادی کو؟ شادی سال بہت ہو گئے، 22 سال ہو گئے، لیکن 22 سال سے آج تک خوب اچھے سے خوشحال زندگی نہیں کٹی. ہم تو بہت ان کو جاتے رہے، لیکن وہ اپنے گھر والوں کو، ان کی 2 سوتیلی بیٹی اور بیٹی ماں بہن کا 12 سال سے الگ ہے. ماں بہن سے لینا دینا نہیں، تب بھی انہیں لوگوں کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں. بہت صبر کیا آپ نے، یقینی طور پر اللہ اجر ضرور دے گا. اب باقی کی جو زندگی ہے وہ کس طرح کٹ جائے بنا کسی بس جب انہوں نے اتنا لمبا عرصہ کاٹ دیا ہے تو بس صبر کریں، کیونکہ قرآن یہ کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. یہ تو ختم ہو جائے گی 50-60 سال میں، سوا جب اللہ کا قرب ہی نہیں ملے گا تو یہ یہاں کی تمام زندگی کو بھول جائیں گی. ویسے وہ زیادتی کرتے ہیں، دوسرے کی بچی لا کے اپنی بہنوں کے بارے میں سوچیں گے اگر ان کے ساتھ یہی زیادتی ان کے بہنوں ہی کریں تو ان کے اوپر کیا بیتے گی. آخری خطبے میں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات تک فرمائی ہے کہ میں عورتیں کمزور ہیں، خود سے کچھ نہیں کر سکتی، ان کا بہت خیال رکھیں. صبر کے لیے دعا ضرور جانیں گے، کیونکہ یہ سوال جو ہے شاہانہ کا بھی ہے کہ صبر اور برداشت دونوں میں کیا فرق ہے، کس حد تک کیا جائے، برداشت کہاں تک؟ برداشت تو یہ ہے نا کہ آپ کچھ کر نہ سکتے ہو تو آپ کو مجبوری میں برداشت کرنا پڑا. صبر یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہو، اس کے بعد آپ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کر رہے اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، تو اس کا بہت اجر ملے گا. اور صبر کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کم سے کم 300 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی بہترین اجر اللہ پاک انہیں دے گا. اور
اور یہاں تک آئی ہے بات کہ جن لوگوں کو اس وجہ سے بے عزتی ہوتی ہے اللہ انہیں عزت دے گا سب کے سامنے. جیسے انہوں نے ذکر بھی کیا, ہمارے پاس وقت بہت کم ہے مجاز صاحب, لیکن کسی کو صدقہ دینا یا کسی کو زکوٰۃ کی رقم دینا اور پھر مزید دل آزاری کرنا, تو یہ کیسا ہے؟ جیسے انہوں نے اپنے ماموں کا پورا واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ نے کہا کہ اس سے تو نہ دینا بہتر ہے کہ ایسے صدقے جس کے بعد لوگوں کو احسان جتایا جائے, ذلیل کیا جائے. یہ تو انہیں سمجھ ہی نہیں ہے کہ یہ صدقہ تھوڑی دے رہے ہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى. اور یہ اپنا دل چھوٹا نہ کریں, ان کے اللہ نے کام کرا دیا, اللہ ان کے ساتھ ہے, اللہ ان کے دن بھی بدلے گا انشاءاللہ, اور لوگوں کے دل ان کے لیے بدلے گا. اور ان کے لیے بھی دعا کریں, ان کے ماموں نے کیسا بھی ہے ساتھ تو دیا ہے نا, تو اسی ساتھ کی وجہ سے ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ان کی تمام کاوشوں کو قبول کر لے اور ان کا دل بدل دے, جو ان کے دل میں تھوڑی سی اکڑ گھمنڈ ہے وہ ختم کر دے. تکبر. نماز میں اگر جمائیاں آتی ہیں تو کیا کریں؟ نماز میں جمائی اصل میں شیطان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ دیں, نماز کے بیچ بھی پڑھ دیں چاہے, اور یہ سوچا کریں جمائی کے ٹائم میں کہ نبی کو تو جمائی نہیں آتی تھی تو اللہ میری جمائی بھی بند کر دے. تو نماز کے بیچ میں ہی پڑھ سکتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, کیونکہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. آپ اپنے موضوع کو کنکلوڈ کرتے ہیں مجاز صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہی ہے, لیکن جیسے ابھی آپ نے کہا کہ وہ لوگ جو اس طرح دل آزاری کر دیتے ہیں تو ان کا صدقہ یا ان کی نیکیاں قبول نہیں ہوتی ہیں. جیسے ابھی سائد کا بھی میں نے حوالہ دیا, تو کیا وہ نیکی قبول ہوگی, وہ زکوٰۃ قبول ہوتی ہے ان کی؟ نہیں, بالکل بھی نہیں قبول ہوگی. کس غلط فہمی میں ہیں وہ لوگ؟ نہیں, اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ یہ اپنا مال سمجھتے ہیں نا. بات یہ ہے اگر ہم اسے مال کو اللہ کا سمجھیں گے تو پھر ہمیں دینا بھی آسان ہوگا. اور میں نے جو جملہ بیچ میں کہا تھا کہ جو لوگ لینے والے ہیں ان کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں چند ٹکوں کے بدلے میں جنت دلوا رہے ہیں اللہ سے, تو ہمارے دل میں تو ان کے لیے تھینکفل فیلنگ, انہیں ان کا احسان ماننا چاہیے کہ ان کی مہربانی ہے. اگر یہ نہ ہوتے, اگر مظلوم لوگ نہ ہوں, محروم لوگ نہ ہوں, تو ہم اپنی زکوٰۃ جائیں گے کہاں لے کے؟ جو امیر لوگوں کس طرح سے ادا کریں گے؟ تو یہ تو ان کے لیے تو, اور رشتہ داروں کو دینا تو حضور نے فرمایا ڈبل اجر ہے. صلہ رحمی کا الگ اجر ملے گا اور رشتہ داری کا الگ, مطلب صدقہ دینے کا الگ اجر ملے گا. تو یہ تو خوش نصیب ہے کہ ان کی بہن غریب ہے, اور یہ مطلب یہ اگر پردہ ڈال دیں اس کی غربت پہ, اور بہنوں کے لیے تو آپ یقین کرو رزق میں اتنی بڑھوتری ہوتی ہے بہنوں کے کام آنے میں, حدیثوں سے ثابت ہے. اپنی بہن کی دلجوئی کریں, اسے اپنے برابر کا لاگے, اسے فربے کرنے کی کوشش کریں, اس کے بچوں کو کام کرا دیں, اسے گھر دلوا دیں. بالکل, تو بہت محبت دھیانیوں کا تو حق ہوتا ہے ہمارے مالوں میں. ختم ہوا چاہتا ہے مجاز صاحب, وقت انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر موضوع کو کسی اور حوالے سے پیش کریں گے. بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے اور ناظرین کی رہنمائی کے لیے. تو ناظرین, آج ہماری اور آپ کی ملاقات کا سلسلہ یہیں تک. زی سلام دیکھتے رہیں.